वहाबियों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं है, ठीक है। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि रसूल से मोहब्बत करो, यह शिरा घाट के ऊपर पहुंचना, और अल्लाह ही ये बता रहा है कि मोहब्बत कैसे करनी। तुम्हारे बनाए हुए उसूल मोहब्बत नहीं चलेंगे, हम बताएंगे कि मोहब्बत कैसे की जाती है। ये दोनों चीजें हमने मुतय्यन, लिकुल्लिन जालना मिनकुम शिरा व मिनहाजा, शिरा भी है मैंने मुतय्यन, रसूल से मोहब्बत ये शिरा है, और कैसे मोहब्बत करनी है ये मिनहाज है। तो हमने शिरा और मिनहाज दोनों मुतय्यन किया है। ये वाज़ेह हुआ है। तुम न तो मोहब्बत मुतय्यन कर सकते हो, ये अल्लाह मुतय्यन करेगा कि मोहब्बत किससे करनी है, और अल्लाह ये भी बताएगा कि मोहब्बत कैसे करनी है। बात वाज़ेह हो गई कि एक है इकरार मोहब्बत, हम मोहब्बत करते हैं, इकरार करते हैं इसका, और दूसरे इजहार मोहब्बत, मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो ये इकरार मोहब्बत और इजहार मोहब्बत ये कब अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल होगा? जब अल्लाह ये बताए कि इस मोहब्बत का इजहार और इस मोहब्बत का इकरार करने के बाद और क्या चीज लाजिम होती है, वो शिरा क्या है, वो घाट क्या है, वो बताया जाएगा। ये नबी से मोहब्बत करनी है और ये तरीका ये जो ईद बना ली गई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 ईदें दी गई, वो शिरा है, तो 2 ईदें, और ये 2 ईदें कैसे मनानी है तरीका बता दिया गया। इतने वक्त ईदगाह में पहुंचना है, और पहली रकात में कितनी तकबीरें हैं, बाद में कितनी तकबीरें, वगैरह वगैरह। यानी आपको ईद का वो तरीका बता दिया गया है कि कैसे करना है और क्या करना है, तो शिरा और मिनहाज वहां भी बता दिया गया। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक के लिए शिरा और मिनहाज मुतय्यन कर दिया है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो 2 ईदें दी गई थी, ये तुम 3 कहां से निकाले, ये तीसरा कहां से निकाला तुमने? जाहिर है ये बिदअत जो दीन में निकाली गई, और इसका इकरार इनके उलमा ने भी किया है। जाअल हक अहमद खां यार, अहमद यार खान नईमी की एक किताब है जाअल हक, उसके सफा नंबर 226 को कंसल्ट करेंगे, आप डाउनलोड कर लें, आप देख लें। सफा नंबर 226 के ऊपर इमाम सखावी का कौल नकल करता है। वो क्या बोलता है? वक़ाल सखावी लम यफ़अलहु अहदुम मिनल कुरूनी सलासती, कि ये जो ईद मीलादुन नबी ईजाद कर ली गई है, इमाम सखावी कहते हैं कि इसको 3 कुरून में किसी ने नहीं किया। लम यफ़अलहु अहदुम मिनल कुरूनी सलासा, और इन्हीं 3 कुरून के खैर होने की गवाही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। खैरुन नास क़र्नी सुम्मल लदीन यलूनहुम सुम्मल लदीन यलूनहुम, सहाबा का दौर, उसके बाद ताबईन का दौर, फिर तबे ताबईन का दौर। ये 3 कुरून, ये कुरून मुफद्दला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों कुरून के खैर होने की गवाही दी है। अगर इन तीनों कुरून के अंदर कोई चीज ना पाई जाए और बाद में दीन के नाम पर कोई कौम, कोई शख्स किसी चीज को ईजाद करता है, तो जाहिर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों कुरून को खैर कहा है, और इन तीनों कुरून में वो चीज नहीं पाई जा रही है, तो ये खैर नहीं है, इसलिए कि खैर इन्हीं तीनों कुरून के अंदर मुनासिर है। तो ये तो तुम्हारे घर की गवाही है। तुम्हारा आलिम कहता है कि इसको तीनों कुरून में किसी ने नहीं किया है। अब जब तीनों कुरून में किसी ने नहीं किया है, तो अब जब तुम कर रहे हो, इसमें खैर है। खैर तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 कुरून ही को कहा है। बाद में जो चीज ईजाद हुई वो खैर कैसे हो सकती है? लिहाजा तुमने जो ईजाद किया हुआ ईद मिलादुन नबी के नाम पर, ये खैर नहीं है, ये बिल्कुल खैर नहीं। और किसी चीज को हम कैसे पहचाने
یہ چیز بہتر ہے، یہ چیز اچھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی ہے کہ دیکھو یہ حدیث میں کیا ہے. اس کے بعد دیکھو کہ صحابہ نے اس پر عمل کس طریقے سے کیا ہے. جی دلیل یہ حدیث پاک. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمة ما أتى على بني إسرائيل حرب النار بالنار حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمة من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه واصحابی. رواه الترمذی فی کتاب الایمان فی باب افتراق هذه الامه. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ کتاب الایمان کے اندر یہ پوری روایت اسی طریقے سے لائے ہیں. اور اس روایت کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے. بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے. تم ان کے کاندھے پر لات رکھ کر کے 73واں فرقہ بنا لو گے، 73 فرقوں میں بٹ جاؤ گے. سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے. پوچھا گیا اللہ کے رسول فرقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جس پر میں ہوں. ایک کہنا کافی تھا لیکن بتایا کہ میں جس پر ہوں صحابہ اس پر عمل کر کے بتائیں گے. تو گویا کہ میں جس پر ہوں وہ ہے شرع اور صحابہ وہ کر کے بتائیں گے یہ منہاج. گویا کہ ما انا علیہ یہ ہے شرع اور اصحابی ہے منہاج. صحابہ نے جو کام کیا ہے آگے بڑھو، تابعین نے جو کام کیا ہے اس کے آگے بڑھو، تبع تابعین نے جو کام کیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شرع کا منہاج ہے. یہ طریقہ کیسے کیا جائے. تو ہم نے پتہ لگایا کہ جس پر رسول ہے اور جس پر صحابہ ہیں. ہم نے تو کسی صحابی کو یہ عید اس عید کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. انہوں تو 2 عیدیں ملی تھی، عید اور بقرعید. تیسری عید کی تھی تم نے کہاں سے نکالا؟ تم نے کہاں سے نکالا؟ اللہ اکبر. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب اقتضاء الصراط المستقیم میں لکھا ہے اما مزاحاتا للنصارى فی میلاد عیسیٰ علیہ السلام. یہ نصرانیوں اور عیسائیوں کی مشابہت ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد مناتے تھے. تو گویا کہ یہ میلاد انہوں نے منایا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش پر، یوم پیدائش پر انہوں نے خوشیاں منائی ہیں. تو میلاد عیسیٰ منایا عیسائیوں نے. تو اگر کوئی اپنے نبی کی میلاد مناتا ہے اور اسے دین سمجھتا ہے تو یہ نصارہ کی مشابہت ہے، دین میں مشابہت ہے. اور ظاہر ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی جو روایت وہ پڑھ لیتے ہیں. حدیث کس طرح؟ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم. رواہ ابو داؤد کی کتاب اللباس. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب اللباس کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے اہل حدیثوں کی خصوصیت جانتے ہیں. جو بات کہی گئی اس پر دلیل پیش کی جائے اور دلیل فلاں صاحب کی، فلاں صاحب کی، فلاں ملا کی، فلاں مولوی کی یہ نہیں چلے گی. دلیل یا تو کتاب اللہ ہو یا دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو یا پھر اس شرع کے منہاج صحابہ ہوں، تابعین ہو، تبع تابعین، اور کسی کی یہاں چلتی نہیں ہے. تو گویا اگر یہ ابن تیمیہ کے قول کے مطابق یہ نصارہ کی مشابہت ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کی میلاد منائی عیسیٰ کی. اگر کوئی اپنے نبی کی میلاد منانے لگے تو یہ عیسائیوں سے مشابہت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم. جو کسی شخص کی مشابہت اختیار کرے، کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے، وہ انہی میں سے ہوگا. لہذا تمہارا شمار کیا ہے؟ تم کس کیٹیگری میں آتے ہو؟ تم کس زمرے میں شامل ہوتے ہو؟ تمہارا شمار اس جماعت کے اندر ہے. وہ اس حدیث کے آئینے میں دیکھ لو من تشبہ بقوم فهو منهم. حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ دوسری صورت اختیار کر گیا. یہ اب ان کے علماء کے ہاتھ سے بھی نکل چکا ہے. اگر ان کے علماء بھی ان نوجوانوں کو روکیں کہ یہ غلط ہے، یہ کیسے تم بجا رہے ہو، گا رہے ہو، بھنگڑے ڈال رہے ہو، یہ سب صحیح نہیں ہے، تو یہی نوجوان کہہ دیں کہ تم گستاخ رسول ہو. اب تم نے تو بدعت ایجاد کی تھی، اب کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھو.
جو تم نے بیج بویا تھا پیڑ بن کر کے تناور ہو چکا ہے، وہ تناور درخت بن چکا ہے. اب تم اس درخت کو کاٹ نہیں سکتے، اس لیے کہ اس درخت کو بچانے کے لیے یہ دوسرے لوگ تیار ہو گئے جن کو شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ ان کا عقیدہ صحیح ہے نہ ان کا عمل صحیح. تقریباً 95% نوجوانوں کو دیکھیں نہ وہ عقیدہ جانتے نہ عمل جانتے. یہ کون لوگ ہیں جن لوگوں نے ان نوجوانوں کو غلط روٹوں پر ڈال دیا ہے؟ انہوں نے رسول کے محبت کا طریقہ ہی بدل کر کے رکھ دیا ہے. رسول کی محبت کا طریقہ جو قرآن اور حدیث نے بتایا وہ تو کہیں معلوم ہی نہیں ہے ان کو، ان کی زندگی میں ہے ہی نہیں. یہ کون سی محبت کا طریقہ تم نے بتا دیا ان کو؟ یہ بھنگڑے ڈالنا، یہ گانے بجانا، رات رات بھر کسی کو سونے نہ دینا، یہ ہے اسلام؟ یہ تمہارا عقیدہ ہے؟ یہ تمہارا اسلام ہے؟ یہ کون سی محبت کی بات کرتے ہو؟ حیرت کی بات ہے، انہوں نے یہ درخت لگایا بدعت کا، اب یہ تناور درخت بن چکا ہے، اب اس کو کاٹ نہیں سکتے. یہ دور سے کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں. ان کو علماء بھی اگر ان کو روکیں تو یہ لوگ ان کو اوپر بھی فتوا لگا دیں کہ تم گستاخ رسول. اب یہ کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھ رہے ہیں. ان کے ہاتھ سے معاملہ نکل چکا ہے. سیرت النبی کے جلسے میں کوئی نظر نہیں آتا. سیرت النبی پر سینکڑوں کتابیں ہیں، کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور نہ کوئی ان کا مولوی بولتا ہے کہ سیرت کی یہ کتابیں پڑھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ یہ پہلو تمہارے نگاہوں کے سامنے آئے، کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں. سیرت النبی کو کوئی پروگرام ہو، نوجوان وہاں نظر نہیں آئے. یہاں تو بچوں تک کو وہ ڈنڈا دے کر کے جھنڈا دے کر کے لگا دیا جاتا ہے. چلو بچوں تک کو لگا دیا گیا، بتا دیا گیا کہ محبت کا یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے. سیرت النبی کے جلسوں میں تم نہیں ملتے ہو، سیرت النبی کی کتابوں کا مطالعہ تم سے نہیں ہوتا، اور یہ جو تم طریقہ اختیار کیے ہوئے یہ دین نہیں، یہ شریعت. انٹرٹینمنٹ. اور عجیب بات تو یہ ہے، آپ نے غور کیا اس آیت کریمہ کو جو میں نے ٹکڑا پڑھا ہے؟ قرآن حکیم آپ لوگ پڑھتے ہی نہیں، تدبر نہیں کرتے. وہ تو قرآن حکیم کی تفسیر کے طالب علم. دیکھیں اس سے پہلے کیا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. تو لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا سے پہلے جو ٹکڑا ہے وہ یہ ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. اے ہمارے حبیب تمہارے پاس حق آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی اتباع نہ کرو. پتہ یہ چلا کہ جو شرع اور منہاج سے ہٹتا ہے وہ فقط اتباع احوا میں مبتلا ہے، خواہشات کی پیروی کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شرع اور منہاج سے جو ہٹا وہ خواہشات کی اتباع میں پڑ گیا، جو کچھ کرے گا اس کو خواہشات کی اتباع ہوگی. یہ ہے اس ٹکڑے کا رب پہلے ٹکڑے سے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. شرع اور منہاج سے جو ہٹا، ما تفعل اور کیف تفعل سے جو ہٹا، وہ جو سمجھ میں آئے کرے وہ بتایا گیا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا، یہ قرآن حکیم کے بیان کرنے کو اسلوب ہے، یہ طریقہ ہے خدا اس کا. جب کسی چیز کا رد کرتا ہے تو یہ انداز ہوتا ہے اس کے رد کرنے. شرم نہیں ہے کہ اس دن کو کیا ہوا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش میں اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے 12، کوئی کہتا ہے 9 ہے، اور راجے یہی ہے کہ 9 کی آپ کی پیدائش. کوئی کہتا ہے 8، ان کے یہاں بھی 8 تاریخ میں 8 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش. بعض کہتے ہیں 9 ربیع الاول کی پیدائش، ان کے 12. چلو ٹھیک ہے، تم کہتے ہو 12 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہے، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی. سوال یہ ہے کہ مان لیتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ کا انتقال ہوا اور 12 ربیع الاول آپ کا یوم پیدائش ہے. سوال یہ کہ اس دن کو کیا منا رہے ہو، یوم وفات منا رہے ہو یا یوم پیدائش؟ سوال کا جواب دو، سوال کا جواب دو، کیا منا رہے ہو؟ یہ تو متعین ہے کہ یہ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے. اختلاف اس میں ہے کہ پیدائش کس تاریخ کو ہوئی، 9 کو، 8 کو، 12 کو، اختلاف ہے، لیکن یوم وفات کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے. یعنی آپ کا انتقال، آپ کی وفات 12 ربیع الاول ہی کو ہوئی ہے. چلو مان لیتے ہیں کہ آپ کی پیدائش 8 کو نہیں ہوئی، 9 کو نہیں ہوئی، بلکہ 12 ہی کو ہوئی. سوال یہ ہے اس دن یہ جو تم کچھ کر رہے ہو، یہ کرنا تم کو زیب دیتا ہے؟
ایک مسلمان کو زیب دیتا ہے، ایک مسلمان کو زیب دیتا ہے. فاطمہ سے پوچھو گے؟ چلیے فاطمہ سے پوچھتے ہیں، سیدہ سے. حدیث اس طرح وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما تقل النبي صلی اللہ علیہ وسلم جعل يتغشى فقالت فاطمة رضی اللہ تعالی عنہ وكربابا فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتا أجاب ربا ضعاف يا أبتا من جنة الفردوس مأواه يا أبتا إلى جبريل ننا فلما دفن قالت يا أنس أطابت أنفسكم أن تحسوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب رواه البخاری کی کتاب المغازی. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب المغازی کے اندر لائے. راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الموت جب شدید ہو گیا تقولا اشتد علیہ البرد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ کی بیماری سخت ہو گئی، آپ مرض الموت میں مبتلا ہیں، جعل یتغشا، بار بار آپ کو غشی آ رہی. بیٹی بیٹھی ہوئی وہاں، بیٹیوں کی قدر کرو اور سیدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری جگر کا ٹکڑا ہے. اب باپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو جگر کے ٹکڑے کو تو تکلیف ہونے والی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غشی بار بار دیکھ کر کے پریشان ہو جا رہی ہے بیٹی. کہتی تھی واہ کر بابا، ہائے میری باپ کی تکلیف، ہائے میرے ابا کی تکلیف. جگر کا ٹکڑا ایسے نہیں ہوتا، جگر کا ٹکڑا ایسے. باپ کے اوپر جو تکلیف گزر رہی ہے حضرت فاطمہ اپنے دل پر محسوس کر رہی ہے، کیونکہ جگر کا ٹکڑا ہے نا. ہمیں نا سے بھی کہتے ہیں. سیدہ سے محبت کرنے والے، حضرت حسن حسین سے محبت کرنے والے ہم سے زیادہ کون ہو سکتا ہے جی؟ اہل حدیثوں سے زیادہ کون ان سے زیادہ محبت کرنے والا ہو سکتا ہے؟ تم ہمیں نا سے بھی کہتے ہو. یہ ہم اہل بیت کی قدر نہیں کرتے، اہل بیت سے محبت نہیں کرتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہیں اہل بیت سے کوئی لینا دینا نہیں. چلا رہی واہ کر بابا، جیسے جیسے غشی آ رہی ہے آپ بے ہوش ہو جا رہے ہیں اور آپ ہوش میں آ جا رہے ہیں. بے ہوشی دیکھ کر کے بیٹی ہٹ نہیں رہی وہاں سے، کیونکہ جگر کا ٹکڑا ہے. جگر کا ٹکڑا. بیٹیوں کی قدر کی جائے، اور خاص طور سے ماں اور باپ میں باپ سے زیادہ محبت کرتی ہے بیٹی، باپ سے بہت محبت کرتی ہے. کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے بیٹیوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے، باپ سے بہت محبت کرتی ہیں. واہ کر بابا، ہائے میرے باپ کی تکلیف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری بچی مت رو، لیسا علی ابیک کرب بعد اليوم، آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی بے چینی نہیں ہوگی، کوئی تکلیف. بس یہ موت کا مرحلہ پار کرنے کے بعد میرے لیے کوئی کرب نہیں، میرے لیے کوئی بے چینی، کوئی تکلیف نہیں ہے. میرے لیے کوئی لیسا علی ابیک کرب بعد اليوم. بتائیے بیٹی پریشان ہو رہی ہے، باپ جو مرض الموت میں مبتلا ہے اپنی بیٹی کی بے چینی دیکھ کر تسلی دے رہا ہے. اللہ اکبر، یہ جگر کا ٹکڑا ہے. فلما دفن، جب آپ کو دفن کر دیا گیا، جب آپ کا انتقال ہو گیا غشی کے بعد، کہنے لگی یا بتا، اے ابو، عجاب رب بنتا، رب نے آپ کو بلایا آپ چلے گئے. عجاب رب بنتا، رب نے بلایا اور آپ چلے گئے. یا بتا من جنت الفردوس ماوا، ہائے ابو جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے. یا بتا الی جبریل ننا، نایون کہتے ہیں مرے ہوئے آدمی کے بارے میں خبر دینے کی، مر گیا. الی جبریل ننا، ہم جبرائیل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دیتے ہیں. اب والد ہمارے نہیں رہے. یہ تو آپ کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حال ہے.
فلما دفنا، جب آپ کو دفن کر دیا گیا تو حضرت انس جس روایت کے راوی ان کو بلایا، فاطمہ نے دفن کر دیا ابا کو، کہنے لگی اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، تمہارے دل آمادہ کیسے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی ڈالو؟ ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، تمہارے دل آمادہ کیسے ہوئے؟ بخاری کی روایت ہے، تمہارے دل آمادہ کیسے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالو؟ جن کا لعاب دہن، لعاب منہ سے نکلے تو صاحب اپنے ہاتھوں پر لے لیتے، تھوک ہاتھوں پر لے لیتے تھے، بال کو بطور تبرک رکھ لیتے تھے. اب وہی ذات ایک قبر میں ہے اور لوگ اسی ذات کے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں. حضرت فاطمہ پوچھ رہی ہے تمہارے دل آمادہ کیسے ہوئے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالو؟ یہ سیدہ کا حال ہے. صحابہ کرام سکتے میں ہیں، پورا مدینہ سکتے میں ہے اور یہ بھنگڑے رٹا رہے ہیں. کچھ سمجھائے کون کہ تم جس راستے پر چل رہے ہو وہ نبی کی محبت کا راستہ نہیں ہے، وہ شیطان کا راستہ ہے، شیطان سے محبت کا راستہ ہے، یہ نبی سے محبت کا راستہ نہیں. فاطمہ تڑپے اور تم بھنگڑے ڈالو، تم بھنگڑے ڈالو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم مسلمان ہو، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے مسلمان. ضرورت ہے کہ جمعیت ہے، مساجد نوجوانوں کو مسجد میں لائیں، ان کے اوپر محنت کریں، انہیں بتائیں یہ عقیدہ کیا ہوتا ہے، اعمال کیا ہوتے ہیں، ان کو پہلے سمجھایا جائے. یہ سب عقیدہ اور اعمال سے پرے ہیں، یہ اسی وجہ سے غلط روٹ کے اوپر چلیں. اور کون ہے جو ان کے اس راستے کے اوپر لگا رہا ہے؟ اس آدمی کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ تم کیا کر رہے ہو؟ رسول کی محبت کے نام پر تم نے کیسے کیسے کھڑا رچا رکھے ہیں اور نوجوانوں کو کس غلط روٹ کے اوپر تم نے ڈال رکھا ہے. تمہیں کیا کرنا ہے اس دن فاطمہ سے پوچھو، فاطمہ سے پوچھو. چلیے آپ کی ماں سے پوچھ لیتے ہیں. کون ماں؟ آمینہ نہیں. حضرت آمینہ تو مدینہ سے واپسی کے وقت مقام ابوا میں انتقال کر گئی تھی. پرورش کس نے کی؟ ام ایمن آپ کے ماں کے برابر ہے. حضرت ام بہت پیار کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بہت محبت کرتی تھی. اچھا چلیے وہ حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں. عجیب بات ہے کہ یہ روایت پہ حضرت انس سے روایت اس طرح. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمر انطلق بنا الى ام ایمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهينا اليها بكت فقال لهما ما يبكيك ما عند الله خير لرسوله فقالت ما أكون ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله. کیا کہہ رہی ہیں؟ ما أبكي ألا أكون أعلم ما عند الله خير لرسوله ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها رواہ مسلم فی کتاب فضائل الصحابہ. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف کتاب فضائل الصحابہ کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں. میں نے لفظاً وہ روایت پیش کر دی ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے. عورتیں تو رو ہی نہیں کروں میں. پتہ یہ چلا ام ایمن اب بھی رو رہی، ان کا رونا نہیں رک رہا، بہت رو رہی. ماں رو رہی ہے جس نے آپ کی حقیقی ماں کے بعد حقیقی ماں کی طرح پرورش کی. پتا چلا کہ ام ایمن رو رہی ہے، ان کا رونا نہیں رک رہا ہے، رو رہی. تو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا، قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمر، حضرت عمر سے کہا انطلق بنا الی ام ایمن، چلو حضرت ام ایمن کے پاس چلتے ہیں. نزور ہوا اور اب مل لیتے ہیں. کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزور ہوا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر ان سے ملاقات کرتے رہتے. چلو مل لیتے ہیں. سنا ہے رو رہی ہیں بہت زیادہ. پہنچے. فلما انتہینا الیہا،
کہتے ہیں جب حضرت میمن کے پاس پہنچے تو بکر دیکھا کہ رو رہی ہے. ان دونوں نے کہا، حضرت صدیق نے، حضرت فاروق نے، ما یبکی، کیوں رو رہی ہیں آپ؟ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ ما عند اللہ خیر لرسولہ، اللہ کے پاس رسول کے لیے جو نعمتیں ہیں کیا وہ دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر نہیں ہے؟ رسول تو چلے گئے اور اللہ نے آپ کے لیے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں وہ نعمتیں بہتر نہیں ہے کیا؟ تو آپ یہاں سے چلے گئے بہتر جگہ پر، تو رو کیوں رہی ہیں؟ کوئی بہتر جگہ پر پہنچ جائے تو خوش ہوا جاتا ہے، رویا نہیں جاتا. رویا نہیں جاتا، رویا نہیں جاتا. آپ رو رہی ہیں. کہنے لگی میں اس پر نہیں رو رہی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے ہمارے نبی کے لیے وہ یہاں سے کہیں بہتر ہے. میں اس پر رو رہی ہوں. کہہ رہی دیکھو یہ ایک عورت تھی، دیکھو اللہ اکبر، آج بڑی بڑی مفتیاں جنہوں نے باقاعدہ اسلامک اسکول سے فضیلت کی ڈگری لی ہوئی ہے، بتائیے یہ عورت کس مدرسے سے فارغ ہوئی ہے؟ کتنی بڑی بات کہہ رہی ہے. اللہ اکبر، میں تو حیران رہ گیا. کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اس پر نہیں رو رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، میں اس پر رو رہی ہوں ان الوحی قد انقطع من السماء، وحی کا سلسلہ آسمان سے زمین کے لیے کٹ گیا ہے. نہیں سمجھے؟ جب تک رسول تھے تب تک جبرائیل آتا تھا پیغام لے کر کے، اور زمین سے آسمان کا وحی کے ذریعے ایک رابطہ قائم تھا. نبی کے جانے کے بعد وحی کا یہ سلسلہ آسمان سے کٹ گیا ہے. اب آسمان سے کوئی وحی آنے والی نہیں ہے. نقطہ یہ ہے کہ نبی کے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ آسمان سے کٹ گیا ہے. اب یہ تم نے کہاں سے بنایا؟ یہ عید کہاں سے نکالی تم نے؟ وحی کا سلسلہ تو بند ہو گیا ہے. کس کے اوپر وحی اتری کہ تیسری عید منائی جائے؟ یہ وحی کہاں سے اتری؟ کس کے اوپر اتری؟ لاؤ اس کو سامنے، کس کے اوپر اتری ہے وحی؟ کہہ رہی ہے میں اس پر رو رہی ہوں کہ آسمان سے وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. جب تک نبی زندہ تھے تب تک وحی آیا کرتی. کتنی بڑی بات، میں حیران ہوں. فلسفہ ہے، عجیب چیز ہے، میں تشریح نہیں کر سکتا اس جملے کی. کتنی بڑی بات اس عورت نے کہا ہے، معلوم ہے؟ کیوں نہ ہو، یہ نبی کی پرورش نبی کی ہے، نبی ان سے محبت کرتے تھے. اتنی بڑی بات معمولی عورت نہیں کہہ سکتی. میں اس پر رو رہی ہوں ان الوحی، یاد رکھو اس کو، جملہ یاد کر لو. ان الوحی، اس بات پر رو رہی ہوں ان الوحی قد انقطع من السماء، وحی کا سلسلہ آسمان سے کٹ گیا ہے. تو وہ دن تو رونے کا ہے. بیٹی رو رہی ہے کہ باپ جا رہا ہے، باپ تکلیف میں مبتلا ہے، اور ماں رو رہی ہے کہ نبی کی وفات کے بعد آسمان سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے. تو تم کو تو اس بات پر رونا چاہیے کہ نبی اسی دن اس دنیا سے چلے گئے، اور تم کو رونا چاہیے کہ اس دن آسمان سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. تم بھنگڑے ڈال رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تمہیں حیا نہیں آ رہی؟ یہ مسلمان کا طریقہ ہے، یہ تو صحابہ کا طریقہ تو ہے ہی، صحابہ کا طریقہ نہیں. اور اوپر سے کہتا ہوں ہم لوگ وہابی. ایک نقطہ بتاؤں، بدعتیوں کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ معرفت علوم الحدیث میں حاکم نے، امام حاکم نے ایک قول نقل کیا ہے، دیکھ کیا کہ ما من مبتدع الا وهو يبغض اهل الحديث، الا وهو يبغض اهل الحديث واذا ابتدع نزع حلاوة الحديث من قلبه. کہتے ہیں کہ بدعتیوں کی ایک پہچان، دنیا کا کوئی بدعتی ایسا نہیں ہے جو اہل حدیث سے نفرت نہ کرتا ہو. ما من مبتدع الا وهو يبغض اهل الحديث، ابغض میں نفرت کرنا، بدعتی نفرت کرے گا اہل الحدیث سے. اور آگے فرمایا جب کوئی بدعت کرنے لگتا ہے تو حدیث کی مٹھاس اس کے دل سے کھینچ لی جاتی. نزع حلاوۃ الحدیث من قلبہ، حدیث کی جو مٹھاس ہے وہ اس کے دل سے نکل جاتی ہے. اور یہ قاعدہ ہے کہ کوئی چیز اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو اس کا اپوزٹ اپنی جگہ لے لیتی ہے. ایک گلاس ہے پانی سے بھرا ہوا ہے، پانی نے جگہ لے رکھی ہے، پانی کو نکال دو تو اس کے جو اپوزٹ ہوا وہ جگہ لے لے گی. ایسے ہی دل سے
اگر اہل حدیثوں سے نفرت کی وجہ سے دل سے حدیث کی شیرینی نکل گئی، محبت نکل گئی، تو اب حدیث کی نفرت اس کی جگہ لے لیتی ہے. یہی وجہ ہے حدیثوں سے نفرت کی وجہ سے یہ حدیث کی طرف نہیں آتے. اور دلیلیں کیسی کیسی ہیں، اللہ اکبر. ان کو قرآن کی تفسیر معلوم کہتے ہیں، قرآن سے ثابت ہے. قرآن سے، میں تو قرآن کا طالب ہوں، بسم اللہ کی بیس سے لے کر والناس کے سین تک پڑھ گیا ہوں. کہیں تو مجھے دکھا نہیں، وہ نون سے میلاد دکھی نہیں گئی، کہیں تو دکھی نہیں. اسے پوچھا گیا آپ عید میلاد النبی کدھر ہے؟ عید میلاد النبی کا ثبوت دیجیے، عید میلاد النبی کہاں ہے؟ بولے سنیوں کی قسمت میں. یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے. سوال اداسنا جواب ریشم. سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے؟ کہتے ایک آیت میں، کون سی آیت ہے؟ ہم بھی تو دیکھیں کون سی آیت ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے تو چاہیے کہ اس رحمت کے اوپر وہ خوش ہوں. ارے بھیا تمام تفاسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رحمت تقریباً 12 معنوں میں ہے. پورے قرآن میں رحمت کے کتنے معنی ہیں؟ انشاءاللہ پرسوں الرحمن الرحیم کے اوپر میری تفسیر ہے ہمارے اسٹوڈیو سے. الحمدللہ پوری دنیا کے لوگ سن رہے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، لاکھوں لوگ جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ. تو ہم بتائیں گے اس کہ رحمت کے کتنے معنی ہیں. رحمت کا ایک معنی قرآن ہے، جی وہ قرآن یہاں مراد ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت یعنی قرآن حکیم. اس قرآن کو ملنے کے بعد آدمی اس قرآن کے اوپر جتنا خوش ہونا چاہے خوش ہو لے. یہاں قرآن مراد ہے رحمت سے، اسی وجہ سے کہا گیا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. یہ دیکھو گویا کہ تعلیم قرآن در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفت رحمان کی رحمانیت کا ثمر ہے، اس کا نتیجہ ہے. یہ کتنی خطرناک چیز ہے بدعت، معلوم ہے کتنی خطرناک چیز ہے. چلیے حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حجب التوبة عن صاحب كل بدعة رواه الطبرانی فی المعجم الاوسط. حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ معجم الاوسط کے اندر یہ روایت نقل فرمائی حضرت انس سے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بدعت کرنے والے سے توبہ کو چھپا لیا ہے. بدعتی کو توبہ نصیب نہیں ہوتی اگر بدعت سے توبہ نہ کرے تو. بدعت اگر بدعت میں وہ گھس گیا ہے اور بدعت کے اندر بڑی دور تک چلا گیا ہے اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. یہ خطرناک بات ہے، یہ خطرناک بات ہے. اچھی سے توبہ کی توفیق نہ ہو، اندازہ لگائیے وہ آدمی کیسا ہوگا، اس آدمی کا کیا حال ہوگا. اور یہ اتنی خطرناک بات ہے، ایسی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے صحابہ. جی چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن مجاہد قال كنت مع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فصوب رجل في الظهر بالعصر فقال اخرج بنا فإن هذه بدعة رواه ابو داؤد في کتاب الصلاة. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الصلاة کے اندر لائے، ابو داؤد شریف کے اندر. کہتے ہیں مجاہد کہ میں حضرت ابن عمر کے ساتھ ایک مسجد میں گئے، ظہر یا عصر رہا ہوں. فصوب رجل في الظهر بالعصر، ظہر یا عصر کی نماز رہی ہوگی. ہم لوگ پہنچے، اچانک مؤذن نے کیا کہا، ان کا ایک مطلب ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، حی علی الصلاۃ، ایسا. یا اس طریقے سے کہا جائے کہ بھئی نماز کے لیے آ جاؤ، جیسا ہم لوگ بولتے ہیں حی علی الصلاۃ بولو. یا کہا قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی ہے چلو آ جاؤ. ہاں کہ اذان اور اقامت کے درمیان یہ تم کہاں سے لائے قد قامت الصلاۃ، یہ تصریف کہاں سے لائے، یہ تصریف کہاں سے؟ جبکہ اس بندے نے کیا کہا تھا، ایک سیدھی بات کہی تھی، ارے بھائی جماعت کا وقت ہو گیا ہے. قد قامت الصلاۃ اتنا کہا تھا اس نے. اذان کے بعد اقامت سے پہلے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اس نے اتنا کہا، کیا قد قامت الصلاۃ، ارے نماز کا ٹائم ہو گیا، جماعت کا ٹائم ہو گیا، نماز کھڑی ہونے. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا یہ کیا بول رہا ہے، یہ کیسے بولا، یہ قد قامت الصلاۃ نبی سے ثابت نہیں ہے. یہ اخرج بنا، چلو یہاں سے ہمیں نکالو، آگے بدعت، یہ بہت بڑی بدعت. اللہ اتنی بات، وہ نماز اب یہاں رات بھر وہ پڑھتے رہتے تو مسجد میں کیا ہے پتا نہیں کیا پڑھتے رہتے ہو. اے لوگو، ارے بھائی شاہی دربار سے اعلان ہو چکا،
तुम आओ या ना आओ, अल्लाह मोहताज है मस्जिद में तुम्हारे आने का, बार बार तुम उसको पुकार रहे हो। ये मस्जिद की तौहीन नहीं है, अल्लाह की तौहीन। एक बार आवाज लगा दी गई, तुम आओ या बाहर में जाओ, आना हो तो आओ। ऐलान कर दिया गया, अल्लाह मोहताज नहीं है तुम्हारा कि तुम उसके घर में आओ। ऐ लोगों, जमात में 5 मिनट बाकी है, जमात में 10 मिनट बाकी, क्या है ये मजाक? वहां कद कामत इस सलाह के ऊपर एक्शन लिया गया और कहा इस मस्जिद में मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। क्यों? इसने कह दिया कि कद कामत, कैसे कहा इसने? कैसे कहा इसने? ये बिदात है भाई, नहा की बिदात। बधाई ऐसा लगता है जैसे अच्छा काम हो, और बिदात कहते किसको है? जो काम बज़ाहिर अच्छा लगे, शरीयत लगे, लेकिन वो शरीयत होती नहीं है। इसी वजह से इमाम शातिबी, अच्छा एक बात और है, पहचान है, तरीका है एक बिदअत को पहचानने का, तो बताता हूं। वक़द हद्दसनी इब्नुल माजिशूनी अन्नहु समिअ मालिकन यक़ूल मन अहदथ फी हाज़िहिल उम्मति शैअन लम यकुन अलैहि सलफुहा फक़द ज़अम अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खान अर्रिसाला लिअन्न अल्लाह तआला यक़ूल अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम फमा लम यकुन यौमइज़िन दीनन फला यकूनु यौम अल-इतिसाम लिश-शातिबी। इब्न माजिशून कहते हैं कि मैंने इमाम दारिल हिजरा, पहली हदीस की किताब लिखने वाले हजरत इमाम मालिक रहमहुल्लाह को ये कहते हुए सुना कि जिस आदमी ने इस उम्मत में कोई ऐसी चीज ईजाद की जिस पर सलफ नहीं थे, लम यकुन अलैहि सलफुहा, जिस पर सलफ नहीं थे, सहाबा नहीं थे, ताबईन नहीं थे, तबा ताबईन नहीं थे, सलफ लम यकुन अलैहि सलफुहा, और ऐसी चीज कर रहा है, फक़द ज़अम अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खान अर्रिसाला, उसका ये गुमान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को पहचाने में खयानत की है। कितना बड़ा इल्जाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कह रहे हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खैर तुम तक पहुंचाया नहीं? अगर ये खैर होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए थे क्या? हैं? तो तुम्हारा गुमान ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खयानत की है पैगाम रिसालत पहुंचाने में। और आखिर में कहते हैं जो उस वक्त दीन नहीं था, सहाबा ताबईन तबा ताबईन के दरमियान, फला यकून अल-यौम दीनन, आज भी वो दीन नहीं हो सकता। तुमने दीन कैसे बना लिया? तुमने दीन बनाया कैसे? अल्लाह तुम पर रहम करे और तुम्हें तुम्हारी आंखें खोल दे, तुम सही रास्ता देख लो, और तुम जितने लोग आप लोग यहाँ मौजूद है सबके ऊपर ये फर्ज हो जाता है, जो लोग आपके सर्कल में बताएं ये रसूल से मोहब्बत नहीं है। रसूल का मामला ये कि उनसे मोहब्बत उसी तरह की जाए जैसा कि बताया गया है। मोहब्बत किस तरह की जाती है? इसलिए कि शिरा और मिनहाज, ये दोनों चीजें याद रखिए, मा तफअल व कैफ तफअल। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता